बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। बात करेंगे इस वीडियो में उस खबर के हवाले से या ख़बरों की उन जुज़ियात के हवाले से जिनको बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए या अपने लिए फेवरेबल बनाने के लिए हुकूमत का प्लान बी है। ये प्लान बी क्या है और क्या ये काबिल अमल होगा, एक तो इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा, जुडिशल पैकेज के हवाले से हुकूमत ने अगरचे वज़ीर कानून के ज़रिए एक बड़ी वजाहत कर दी कि मुद्दत में तोसी का कोई मंसूबा नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं आ रहा, कोई जुडिशल पैकेज नहीं आ रहा। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि मुद्दत के अलावा जो मज़ीद छेड़छाड़ करनी थी वो प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर मुख्तलिफ बिलों की सूरत में अब तकरीबन सामने आ गई है। फिर एक और बात चल रही है कि कोई पैगाम रसानी हुई थी और जिसमें हुकूमत को ये पैगाम किसी शख्सियत की तरफ से दिया गया। वो शख्सियत भी आपकी जो है वो बड़ी जानी पहचानी है कि 2032 तक छेड़छाड़ ना की जाए। तो क्या इस सारे मंजरनामे में अब कोई ये पॉसिबिलिटी भी है कि जो 1997 में हुआ था उसका रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है? इन तमाम के ऊपर वसीम मलिक से बात करेंगे। आगाज़ में मैं आपको बता दूंगा जिसको ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर ये जो हुकूमत है, हुकूमत के लिए हुकूमत का प्लान बी है गालिबन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने लिए फेवरेबल बनाना है। सबको मालूम है कि हुकूमत जो है उसको लगता ये है, उसने कुछ सरगोशियाँ सुनी हुई हैं कि जैसे ही नए चीफ़ जस्टिस आएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह, तो उसके बाद कोई 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि वो पटिशन है, वो फिर पटिशन सुना है कि लग जाएगी तो निबड़ लवांगे वाली बात जो चली थी। अब जो ख़बर आई है वो ख़बर ये आई है कि 1997 का एक्ट है उसमें तरमीम करने का फ़ैसला किया है और उसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी और जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 कर दी जाएगी। बैरिस्टर दानियाल जो हैं वो इसके हवाले से जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश करेंगे और साथ ही एक निजी रुकन के ज़रिए यानी नूर आलम खान का जो बिल है उसके ज़रिए आइन के आर्टिकल 184(3) में तरमीम की जाएगी और उस तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो अज़ खुद नोटिस है और बेंचेस की तश्कील के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाएगा और फिर उसके ख़िलाफ़ अपील जो है वो फिर इससे बड़ा बेंच सुनेगा। पहले तो वसीम मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने कल आप लोगों के ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगाया। तारड़ साहब कहते हैं कि जब इनके पास ख़बरें नहीं होती ना तो ये घड़ते हैं ख़बरें। एक तो अपोजिशन अपना अंदरूनी दाखिली लड़ाई से तवज्जो हटाने के लिए उसने शोशा छोड़ा और रिपोर्टर्स के पास जब ख़बर नहीं होती तो वो अपनी तरफ से बना लेते हैं। तो जुडिशल पैकेज ऐसा तो कुछ था ही नहीं। वाकई तारड़ साहब अगर दुरुस्त कह रहे हैं तो अगर ख़बरें उनके नज़दीक घड़ना ऐसे है तो एक वाक़या मैं आपके सामने रख देता हूँ। कल जिस गालिबन मुख्तलिफ टॉक शोज़ में जाकर जो तारड़ साहब ने वजाहतें दी उनमें भी वो डंडी मार गए और जब उनसे वजाहत में ये सवाल किया गया कि चलें अगर इस वक्त ये ऑप्शन नहीं है जुडिशल पैकेज वाला तो क्या मुस्तकबिल में भी नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। तो ये जो लफ्ज़ फ़िलहाल है, अब इसमें भी अगर तारड़ साहब फिर शिकवा करते हैं कि सहाफ़ी ख़बरें घड़ते हैं या फिर जैसे मैंने आपको बताया ये अभी तब का मामला है कि हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत थी और हमारी इतलात के मुताबिक ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका था जुडिशल पैकेज का और उस वक्त तारड़ साहब सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट के किसी मुलाकात के सिलसिले में। तो उसके बाद जब वो बाहर जाने लगे तो हम गालिबन 3 से 4 सहाफ़ी थे, हमने उनसे सवाल पूछा कि मुमकिन तौर पर कोई ऐसी क्योंकि उस वक्त कोई मीडिया में इतना ज़्यादा शोर नहीं था, अभी ये बात इनिशिएट हो रही थी कि क्या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कोई एक्सटेंशन देने के हवाले से हुकूमत का कोई मंसूबा है। तो उन्होंने वहाँ पर इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन को आप मत देखिए, ये ओवरऑल हम सरकारी मुलाजमीन के लिए एक तरमीम लाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने इस सारे मामले को जोड़ा था मईशत से और उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे पास IMF को मनाने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है, रियासत पाकिस्तान पेंशन का बोझ नहीं उठा सकती, ये सिर्फ अदलिया में नहीं दीगर महकमों में भी होगा और हम जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको बढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें जुडिशरी भी आ जाएगी। तो जब वज़ीर कानून इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दें और उसके बाद बात यहीं तक नहीं रुकती, फिर आप ख्वाजा आसिफ साहब का वो स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जब 12 जुलाई के बाद उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में खड़े होकर 12 जुलाई के फ़ैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि हमने आइनी तरमीम करनी थी
اور اس میں ہم نے عدلیہ میں بھی لوگوں کی مدت ملازمت بڑھانی تھی، اس وجہ سے بھی ہمیں روکا گیا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر مطیع اللہ جان صاحب کے پروگرام میں عرفان قادر صاحب موجود تھے، سابق اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں اس ٹیم کا بھی حصہ ہوں کہ جو مجوزہ آئینی ڈرافٹ تیار کر رہی ہے۔ تو آئینی ڈرافٹ تو بن رہا تھا، اب یہ بیسیکلی ہوا کچھ اسی طریقے سے ہوا ہے نا کہ انگور کھٹے ہیں یا پھر کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ججز کی تعداد ہے اس کو بڑھانے کا مقصد کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں وہ اپنی میجورٹی جس طریقے سے کھو گئے تھے، اور ایک تو وہ اسٹرینتھن رہیں جب تک وہ موجود ہیں، اور پھر جب نئے چیف جسٹس آ جائیں تو وہ بھی ان کے لیے کوئی آسان، کوئی ایزی سیل یا آسان رائڈ نہ ہو۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اب یہ جو بات پہلے بھی چلی تھی اور آج اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے ایک رکن ہیں غالباً بیرسٹر دانیال، ان کی جانب سے جو ایک اس حوالے سے ترمیمی مسودہ پاس تو نہیں ہو سکا کیونکہ قرآن بھی پورا نہیں تھا، جو وہ JUIF کے نور عالم خان صاحب تھے، انہوں نے تو آئینی ترامیم کے لیے اجازت لے رکھی تھی کہ آج کے روز وہ پیش کریں گے، لیکن 15 منٹ کے اندر ہی غالباً وہ اجلاس اس سے زیادہ نہیں جاری رہ سکا کہ 2/3 اکثریت چاہیے تھی، لیکن قرآن ان کے پاس پورا نہیں تھا اور اجلاس جمعے کے روز تک ملتوی ہو گیا۔ لیکن جہاں تک بات رہی ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے، اس میں یہ ایک چیز ہو سکتی ہے ان کے پاس، کیونکہ موجودہ وقت میں جب یہ کسی بھی قسم کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، میرا یہ ماننا ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، کہ 26 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر نہیں ہو رہے، 26 اکتوبر کو وفاقی حکومت کی گارنٹی ریٹائر ہو رہی ہے۔ اچھا، تو جب یہ سارے ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے، اور پھر یہ بھی ہے نا، دیکھیے ممکنہ طور پر اعظم نذیر تارڑ صاحب اور اس طرح کے جو قانونی معاملات وفاقی حکومت کے دیکھتے ہیں، ان کے اوپر جب کہا جاتا ہوگا کہ یار کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں، تو پھر اسی طرح کی ممکنہ پلان بی اور پلان سی بھی ان کی طرف سے پیش ہوتا ہوگا، اور یہ جو بل پیش ہوا ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی مجھے لگتی ہے، اور اس میں آپ کو 2/3 اکثریت نہیں چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی سمپل ایکٹ ہے۔ ہاں، یہ سمپل ایکٹ ہے، سادہ قانون سازی، اور اس میں وفاقی حکومت کر بھی سکتی ہے، اور اگر وفاقی حکومت ایسا کرتی بھی ہے تو شاید شارٹ ٹرم کے لیے تو ان کو کوئی ریلیف مل جائے، لیکن ان لانگر رن میں ریلیف اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ میں جب ماضی کی مثالیں دیکھتا ہوں تو ایک وقت تو یہی بھی تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہی حکومتیں گن گاتی تھیں۔ PDM 1 کی جو حکومت ہے، مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت آ کر پریس کانفرنسز کرتی تھی، ایون کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو سب سے قریبی تھے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان کی مشکلات سے وہ جو ایک صدارتی ریفرنس آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ نہ دیتے تو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان بھی نہ ہوتے۔ تو پھر کیا ہوا، 12 جولائی کی تاریخ آئی اور وہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب پورے بن گئے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، جس وقت وہ آ رہا تھا سب کو لگ یہی رہا تھا کہ عمر عطا بندیال کے پر جو ہیں وہ کترنے ہیں، قاضی صاحب جو ہیں اس کے لیے مصر ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے ہم خیال تھے وہ اس پر مصر تھے، حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن ایونچولی یہ ہوا کہ جب سردار طارق مسعود ریٹائر ہو گئے، ابھی ارشد شریف والے معاملے کے اوپر، اس کے علاوہ دیگر جو ریویو پٹیشن ہے 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف مخصوص نشستوں کے، وہ لگانے کے لیے جو قاضی صاحب نہیں لگا پائے، وہ نیچے جو 2 جج چینج ہو گئے تھے، یہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو آپ کا لائیو چلانے کا، لائیو پروسیڈنگ کا فیصلہ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو مدت والی بات ہے، اس سے ہٹ کر جو پرائیویٹ ممبر بل آئے ہیں جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، 51 میں آرٹیکل 51 میں ترمیم کا ہے، آرٹیکل 106 میں مخصوص نشستیں بڑھا دی جائیں، 2 اوورسیز کی نشستیں قومی اسمبلی کو، یعنی کہ 336 سے 338 کر دی جائے تعداد، 96 سے بڑھا کر سینٹ 98 کا کر دیا جائے، وہاں پر بھی اوورسیز کر دی جائیں۔ پھر آرٹیکل 177 میں، آرٹیکل 208 میں ترمیم کی جائے، سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز دوہری شہریت کی ممانعت، سول سرونٹ دوہری شہریت کی ممانعت، آرٹیکل 204 کو سرے سے ختم ہی کر دیا جائے، جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کو ریپیل کر دیا جائے۔ تو یہ آپ کے خیال میں یہ وہی جزیات نہیں جو آپ کو گزشتہ 4 ماہ میں پتہ چلی کہ جوڈیشل پیکیج میں یہ کچھ آ رہا ہے؟ آپ کی بات اس حوالے سے بالکل درست ہے، مگر اس سے قبل میں گزشتہ سوال کا ایک کامنٹ کرتا چلوں۔ جسٹس عقیل احمد عباسی اسی جوڈیشل کمیشن نے تعینات کیا، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے گئے اور وفاقی حکومت کی جانب سے لائے گئے۔ جسٹس شاہد بلال حسن ابھی 3 سے 4 ماہ قبل، لیکن یہ دونوں ججز بھی آج بھی اگر آپ انہیں کسی معاملے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو وہ حکومت وقت جو فیصلہ متوقع طور پر چاہتی ہے وہ نہیں دیتے وہ۔ تو اس وقت بھی اگر تعداد بڑھ بھی جائے گی تو ان لانگر رن یہ فائدہ ہے، اور ججز کی تعداد بڑھنی بھی چاہیے۔ ایٹ لیسٹ میں تو اس
جو یہ قانون پیش کیا جا رہا ہے اس کی فیور میں ہوں. ظاہر ہے کہ بیک لاگ کریٹ ہو جاتا ہے. جو آغاز میں بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو لائیو پروسیڈنگ چلائی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی، یہ شاید کسی کی مدح سرائی کے لیے ہے، قاضی صاحب جو ہیں وہ پلینگ ٹو دا گیلری والا کام کر رہے ہیں، لیکن ایونچولی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کے پوری عوام جو ہے وہ پہلے صرف چیف جسٹس کے نام سے بھی بمشکل واقف ہوتی تھی، اب اس کو ایک ایک جج کا پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے سوچتا ہے، اس کی لائن اینڈ لینتھ کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے آئین اور قانون کے اوپر، اس کا موقف کیا ہے، یا کون کتنا کمپیٹنٹ ہے. تو یہ ٹرن آؤٹ جو چیزیں ہیں وہ ڈیفرنٹلی ہوتی ہیں. یہ کیا بات چل رہی ہے کہ 2032 تک چھیڑ چھاڑ نہ کریں، یہ کس نے پیغام کس کو دیا؟ کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ قاضی صاحب سے جب یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، ایک طرف تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے جھوٹ پھیلایا تو پیکیج ہی کوئی نہیں ہے، تو قاضی صاحب نے کہا کہ جب ایسے کوئی معاملات کرنے ہیں تو اس میں سینئر پینی جج کو بھی رکھا جائے. تو وہ کیا کوئی ایگزیکٹلی وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب خود ہی اس کا اقرار بھی کر گئے. تو خبر یہ ہے کہ جب ممکنہ مجوزہ جو جوڈیشل پیکج ہے اور اس جوڈیشل پیکج کی جو جزیات ہیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں تھی، ہم مفروضوں پر بات کر رہے تھے، ذرائع سے یہ چیزیں بتا رہے تھے، لیکن آج جو قومی اسمبلی میں وہ پرائیویٹ ممبر نور عالم خان صاحب کی جانب سے ممکنہ ترامیم پیش کی گئی، تو یہ اسی کا ہی شاخسانہ ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ جس طرح ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے، ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کے حوالے سے، ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفرز کے حوالے سے جو ایک ممکنہ طور پر وفاقی حکومت چاہتی ہے، تو انہی آرٹیکل میں ممکنہ طور پر ترامیم بھی پیش کی گئی. تو اگر کسی کو جوڈیشل پیکج جاننا ہے تو وہ تو نور عالم خان صاحب کی یہ جو پرائیویٹ ممبر بل کے حوالے سے جو ترامیم تھی اس کو پڑھ لے. اور دوسری میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مئی میں ایک ریلیف گرانٹ کیا تھا اور مخصوص نشستوں کے معاملے پر اسٹے آرڈر دیا تھا، تو وہ جو ایک اعظم نذیر تارڑ صاحب لاکھ اس سے انکار کریں، وہ جو ڈرافٹ تیار بھی ہو چکا تھا، تو وہ غالباً کسی نہ کسی طریقے سے ان ججز تک بھی اس کی جو بات چیت ہے وہ پہنچ چکی تھی، اور جسے جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ براہ راست عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملے کے مترادف تھا. اب آ جاتے ہیں آپ کی بات کے اوپر کہ یہ بات درست ہے کہ وفاقی حکومت نے جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ڈسکس کیا تو ساتھ ہی پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے بھی اس حوالے سے ڈسکس کیا گیا. تو اس میں جو توسیع کی بات تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، یا کسی بھی چیف جسٹس کی مدت ملازمت کی بات تھی، تو اس وقت یہ ایک خوبصورتی ہے عدلیہ کے ایک واحد ادارے میں کہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ جب فلاں شخص ریٹائر ہوگا تو اس کے بعد چیف جسٹس کون بنے گا. اور اس میں دیگر اگر دیکھا جائے اصولی طور پہ تو ہر محکمے میں ایسا ہونا چاہیے. تو وہ جو ایک پورا ایک کیوس ملک میں بن جاتا ہے کہ فلانا چیف ہوگا، لابنگ اور باقی معاملات، تو ملکی معاملات جس طرح سے خراب ہوتے ہیں. تو اب اگر اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی وفاقی حکومت کوشش کر رہی تھی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ جسٹس شاہد وحید تک 2032 تک چیف جسٹسز کا تعین ہو چکا ہے. اگر آپ اس حوالے سے کسی بھی آئینی ترمیم کے حق میں ہیں یا مجوزہ طور پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، 2032 کے بعد کر لیں. 2032 کے بعد کر لیں. گویا جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید 2032 تک یہ چیف جسٹس صاحبان ہیں، اس کے بعد کر لیں. لیکن اس کے باوجود اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہہ بھی دیا، وضاحت بھی دے دی. اس کے بعد سائملٹینیسلی ایک اور وزیر ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، وہ منصور علی خان کے شو پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ کے نام سے یہ پٹی چلا دیں، یہ ٹکر چلا دیں، یہ بریکنگ خبر چلا دیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اور 26 تاریخ کو جو ہے وہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے، تو اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب انگریزی میں وہ محاورہ بھول گئے، لیکن وہ جو محاورہ کہنا چاہ رہے تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ there is many a slip twixt the cup and the lips، کہ ابھی چائے اور ہونٹوں کے درمیان یا کپ اور ہونٹوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی ایک ابہام برقرار رکھ رہی ہے حکومت، یا ابہام موجود ہے. تو کیا وہ جو 97 کا ایک مارکہ تھا جب دو کاز لسٹیں اور دو چیف جسٹس ہوتے تھے، وہ لڑائی تھی، کیا اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کا کوئی امکان ہے؟ اگر ہم اس وقت آئینی طریقے سے دیکھیں تو وفاقی حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی، ان کے پاس نمبر گیم نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی کوئی ایسی صورتحال ممکنہ طور پر سیاسی منظرنامے پر ہوتی نظر نہیں آ رہی کہ جس سے ان کے پاس وہ تمام تر جو لوازمات ہیں آئینی ترمیم کے لیے، یعنی فلور آف دا ہاؤس ان کے پاس ممبر، یا پھر آسان الفاظ میں ان کے پاس دانے پورے ہیں یا نہیں ہیں، تو پورے ہوتے تو دکھائی نہیں دے رہے. لیکن اگر جس طرح سے
یہ ابھی بھی بضد ہیں اور یہ کوئی بھی غیر آئینی طریقہ اپناتے ہیں. اس سے قبل بھی یہ کر چکے ہیں. اس سے قبل بھی یہ 184(3) میں یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا اس میں انہوں نے قانون سازی سے ہی اپیل کا حق دے دیا تھا اور دیگر بھی معاملات کیے گئے تھے. تو مختلف لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ اس وقت بیٹھ کر اپنی ویڈیوز میں ہمیں یہ بھاشن دیتے ہیں کہ ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں. آپ کو گزشتہ 2 سال کا نہیں پتہ کیا گزشتہ 2 سال میں آئین میں لکھا ہوا 90 دن میں الیکشن ہونا ہے, 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا. آئین کہتا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے, نگران سیٹ اپ آنے والے سیٹ اپ کا بینیفیشری نہیں ہو سکتا. تو محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں, کاکڑ صاحب سینیٹر بن گئے ہیں, انہی ووٹوں سے. فیصل وابڈہ جو خیر فیصل وابڈہ تو نگران حکومت کا حصہ نہیں تھے. پھر جو سرفراز بگٹی ہیں وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے ہیں, وہ وزیر داخلہ تھے نگران سیٹ اپ میں آئین مکمل طور پہ. پھر آئین کا آغاز پریامبل تمہید جو آئین کو ایکسپلین کرتا ہے اس کا دوسرا پیراگراف یہ کہتا ہے کہ تمام اختیارات خدائے بزرگ و برتر کی ذات کے پاس ہیں اور مملکت خدا داد میں ان اختیارات کو عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے. تو وہ جو گندم خریدنے والا معاملہ تھا وہ کون سے منتخب نمائندے نے اس ملک میں کیا تھا, اور irreversible ایکشنز جو ہیں وہ لیے گئے. تو یہ بہرحال ایک سلسلہ موجود ہے, لیکن دیٹ ٹیکس اس ٹو آر نیکسٹ کوشچن جس پر میں اگلی ویڈیو میں وسیم کے ساتھ ہی بات کروں گا. اور وسیم کے پاس اس حوالے سے کچھ انتہائی اہم تفصیلات ہیں کہ یہ جو گھڑی کا کانٹا ہے نا, جو گھڑی کی سوئیاں ہیں, یہ اب ذرا تھوڑا سا لگتا ہی ہے کہ ان کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے, کیونکہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھٹیاں ختم ہو جائیں گی, دوبارہ سے عدالتیں اسی طریقے سے آباد ہوں گی. بلکہ اب قاضی صاحب کی جانے کا وقت جو قریب آئے گا تو ذرا تیز رفتاری کے ساتھ یہ گھومتی ہوئی نظر آئیں گی. تو کیا آپ کی ویڈیو کا دورانیہ آبویس ہے تھوڑا سا طویل ہو گیا, لیکن میں مختصراً 1 منٹ میں کوشش کروں گا کہ ہم نے یہ جو ذکر کیا نا کہ 1997 والی صورتحال, یہ کسی وجہ کے بغیر نہیں کیا. موجودہ لمحات میں دیکھیں اور 1947 کو جا کر کمپیئر کریں. مسلم لیگ نون تب بھی حکومت میں تھی, مسلم لیگ نون اب بھی حکومت میں ہے. تب بھی آئینی ترمیم کا معاملہ تھا, اب بھی آئینی ترمیم کا معاملہ ہے. تب بھی بڑی خوبصورتی سے مسلم لیگ نون نے عدلیہ کو ڈیوائیڈ کر لیا تھا, اب بھی بڑی خوبصورتی سے مسلم لیگ نون اپنے اس معاملے میں کامیاب ہو چکی ہے. تو تب یہ ہوا تھا کہ جو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا تھا اور ایک غیر آئینی اقدام کا ساتھ دیا تھا, اور اس کے تناظر میں جسٹس سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں جو ججز تھے انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس ماننے سے انکار کر دیا تھا. سپریم کورٹ میں 2 پریکٹیکلی چیف جسٹسز اور 2 کاسٹ والی بات ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا تھا, جسٹس سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں جو باغی جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, انہوں نے اپنے ہی چیف جسٹس کو اپنے ہی فیصلے کے بعد گھر بھیج دیا, اور اس وقت کے چیف جسٹس کو گھر جانا پڑا. تو اب بھی اگر انہوں نے کسی بھی غیر آئینی طریقے سے اس عدلیہ کی آزادی کو, جو کہ ایک یونیورسل سٹینڈرڈ ہے, جو کہ ایک انٹرنیشنل معیار پر پورا اترنے والی اگر ایک عدلیہ ہوگی تو وہ عدلیہ آزاد ہوگی, وہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے, اس کے خلاف جا کر انہوں نے آئینی ترمیم کی, تو پھر یہ میری ناقص رائے ہے کہ 1997 والی صورتحال اس طرح سے رپیٹ ہو سکتی ہے کہ ممکنہ طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ کے ججز ہی چیف جسٹس نہیں مانیں گے. صحیح, دیکھتے ہیں جناب یہ معاملات کیسے انفولڈ ہوتے ہیں. ویسے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 97 والی صورتحال ہے وہ لائٹر شیڈ میں, ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم, لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اور ورشن, وہ تو خیر ہم 2023 میں بھی کسی نہ کسی حد تک دیکھ چکے ہیں, جہاں پر پریکٹیکلی سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز آتی تھی, پھر وہ ویب سائٹ سے ہٹا لی جاتی تھی, وہ خط آتا تھا, وہ خط کہیں سے میڈیا تک پہنچ جاتا تھا, کسی وزیر کا فون آتا تھا کہ اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں, اور وہاں پہ بھی دھڑے بندی جو ہے آپ کو نظر آ رہی تھی 2023 میں. آج بھی کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذرا بات کریں گے کہ سپریم کورٹ دوبارہ سے کب مکمل ایک فل سوئنگ میں آتی ہوئی نظر آئے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.